बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूयॉर्क से लाइव आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गैब की बातें। हर इतवार की रात 9 बजे आपकी खिदमत में इस प्रोग्राम के साथ हाज़िर होते हैं। मैं हूं इस प्रोग्राम का मेज़बान महमूद अहमद आवान, और मेरे साथ हमेशा की तरह हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी हैं हज़रत मुफ्ती मुनीर अहमद आख़ून साहब। अब तो मेरे ख़्याल में बहुत उनका तारुफ़ हो चुका है, माशाअल्लाह, रूहानी और इल्मी मैदान में इंतहाई मोतबर शख्सियत। पिछले 8-9 हफ़्तों से हम बातें कर रहे हैं तस्हीह क़ल्ब कि दिल को किस तरह ठीक करना है, दिल को किस तरह साफ़ करना है, और किन किन चीज़ों से परहेज़ करनी है जो कि दिल में ख़राबी और फ़साद का बाइस बनती हैं। तो आपने इस टॉपिक को बहुत पसंद किया, आपकी बहुत सारी ईमेल्स भी आईं, और वाकई नाज़रीन ये है भी बहुत अहम, क्योंकि है ये दिल का मामला। अगर दिल ठीक है तो बाकी सब चीज़ें ठीक, अगर दिल में ख़राबी हो जाए तो दिल से निकलने वाले ख़यालात और आमाल, उन सब पे, उस सब में फ़साद आ जाता है। तो हज़रत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हमारा नवा सबक है ग़ालिबन। जी, आज 10वां सबक है और 9वीं जो है वो रज़ीला बयान होगा। अच्छा, जो ख़राबी है, जी, ख़राबी है। जिससे बचना चाहिए, जी बिल्कुल। तो फरमाइए। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। तज़किया नफ्स के हवाले से आज हमारा 10वां सबक है, और उसमें हम बात करेंगे उजुब और ख़ुद पसंदी के बारे में। उजुब और ख़ुद पसंदी ये भी नफ्स के रज़ाइल में से एक रज़ीला है। गोया कि ये 9वां रज़ीला है, उसके बाद अगले शो में 10वां होगा। गोया कि ये 10 वो बुरी सिफ़ात हैं जिससे नफ्स को पाक होना चाहिए। उजुब और ख़ुद पसंदी का मतलब ये है कि अपने आप को बाकमाल समझना और अल्लाह की अता की हुई नेमत को मुस्तहिक़ समझ, नेमत का अपने आप को मुस्तहिक़ समझना, और ज़वाल नेमत से बेखौफ होना। ख़ुद पसंदी और उजब हकीकत में ये तकब्बुर का शोबा है, क्योंकि किबर की एक शाख है। किबर में तो ये होता है कि अपने आप को बाकमाल समझने के साथ साथ दूसरे को हक़ीर भी समझता है। इसमें यह कि अपने आप को बाकमाल भी समझता है और दूसरे को हक़ारत का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं होता। हाँ, अलबत्ता यह है कि उस नेमत का अपने आप को मुस्तहिक़ समझता है कि मैं इसका अहल हूँ, ये नेमत मुझे मिलनी चाहिए थी। मतलब अपने आप में ही मगन रहता है बस। मगन रहता है, और फिर ये इस बात से बेखौफ हो जाता है कि जिसने नेमत अता की वो छीन भी सकता है। ज़वाल नेमत से बेखौफ हो जाता है। ये ख़ुद पसंदी है। ज़ाहिर है कि ये भी एक रज़ीला है, क्योंकि असल में इंसान की ये नेचर है कि इंसान अपनी चीज़ को यकीनन जो है वो अच्छा समझता है। उसमें कोई मज़ाक़ा नहीं, इंसान अपनी चीज़ को अच्छा समझे, अपने आप को अच्छा समझे, उसमें हर्ज नहीं। लेकिन उस अच्छाई और ख़ूबी जो उसको अता की हुई है, इसको अल्लाह की नेमत समझ के उस पर शुक्र करे। बस तज़किया नफ्स का उसूल उसको ये बताता है कि अपने आप को अच्छा समझना बुरा नहीं है। हाँ, अलबत्ता जो अच्छाई तुम्हें जमाल या कमाल या नवाल या नेमतों में हासिल है, उस पर अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र करो, क्योंकि दुनिया के इस दारुल इम्तिहान में अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान पर 2 सवाल रखे हैं। गोया कि इस दारुल इम्तिहान के 2 ही सवाल हैं, एक शुक्र का सवाल और एक सब्र का सवाल। खुशी और मसरत और नेमत मिले तो उस पर शुक्र करे, मुसीबत और तकलीफ़ पहुँची तो उस पर सब्र करे। इसलिए कि दुनिया के अंदर किसी भी इंसान की हालतें 2 ही हो सकती हैं, या खुशी के हालात होंगे या गमी और दुख के हालात होंगे। तीसरी कोई हालत नहीं है। खुशी और मसरत की हालत हो तो उस पर शुक्र नेमत, और अगर मुसीबत और परेशानी की हालत हो उस पर सब्र, अल्लाह तबारक व तआला से इनाबत और रुजू इल्लाह। बस ये मोमिन की शान है, और यही इस पर लाजिम किया गया है। अब अपने आप की ख़ुद पसंदी में मुब्तला हो जाना और अपनी पाकी और अपनी सफ़ाइयाँ पेश करना कि मैं बहुत मुज़क्का और मुसफ़ा हूँ, ये पसंदीदा नहीं है। इसलिए कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला के इरशाद है, वला तुज़क्कू अनफुसकुम, अपनी पाकियाँ बयान ना किया करो, अच्छा, अपने आप को मुज़क्का मुसफ़ा शो ना करो, बल्कि अल्लाह से डरते रहो कि जिस हाल में अल्लाह ने रखा है उसकी इनायत है, अच्छा उसका सर, लुत्फ़ बहुत सारे करम है। लोग, बल्कि हम भी कई दफ़ा लोगों के बारे में कहते हैं कि किसी ने अगर बड़ी मेहनत की हो और किसी मुकाम पे पहुंच गया हो, तो लोग बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि जी मैं सेल्फ़ मेड हूँ, या दूसरे लोग भी कहते हैं कि जी फ़लाँ सेल्फ़ मेड आदमी है। तो जो आपने अभी फरमाया है उसके हिसाब से तो ये कहना मुनासिब नहीं है फिर। उसमें यह कि सेल्फ मेड अगर वो समझता भी है, उसमें इतना इजाफा रखे कि सेल्फ मेड होने की जो सलाहियत है ये मेरे अल्लाह ने मुझे अता की।
میں نے اپنی کوشش محنت سے ایک ٹارگٹ حاصل کیا، لیکن اس میں یہ ضرور سمجھے کہ یہ اللہ کی عنایت تھی، توفیق تھی کہ میں سیلف میڈ ہو کر میں نے یہ منزل پائی۔ قارون کی طرح یہ نہ کہ جیسے قارون نے کہا کہ یہ میں نے عقل اور علم جو مجھے تھا میں نے اس کے ذریعے سے مال حاصل کیا۔ جب اللہ کی زکوٰۃ مانگی گئی تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہا کہ زکوٰۃ اللہ کے نام پہ کس بات پہ دوں؟ جو علم و عقل مجھے ملی تھی میں نے اس پہ آپ بنایا سارا۔ یہ نہیں سوچا کہ یہ کہتا کہ علم و عقل جس رب نے مجھے دی ہے اس کے شکرانے کے طور پہ چلو میں یہ زکوٰۃ ادا کرتا ہوں۔ تو سیلف میڈ اپنے عنوان میں کوئی برا نہیں، لیکن وہ یہ سوچے کہ سیلف میڈ ہونے کی جو کیفیت ہے یا صلاحیت ہے میرے اللہ نے مجھے عطا کی ہے۔ اور ضروری نہیں ہے حضرت کہ آپ محنت کریں تو کامیابی ہو، جی جی، یہ ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، بالکل کیونکہ بہت سے لوگ ہیں بڑی محنت کرتے ہیں لیکن کہیں نہیں پہنچ پاتے۔ بالکل، کچھ لوگ ہوتے تھوڑی سی محنت کر کے بہت، تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ سے ہی مانگنا چاہیے، اور اللہ جو عطا کرے اس کا اللہ سے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، بالکل کہ دھیان وہی ہو کہ وہیں سے آتا ہے، وہی دیتا ہے، وہی لیتا ہے۔ وہی لیتے، بالکل یہ رزق کا آنا اور رزق کا نہ آنا یہ اللہ کی طرف سے ہے، عزت کا آنا اور ذلت کا آنا یہ بھی اللہ کی طرف سے اللہ کے ہے۔ آتے، بالکل تو جب یہ دل کی کیفیت ہو جائے گی تو پھر انسان سیدھے راستے پہ رہتا سیدھے ہے۔ راستے پہ رہتا ہے۔ اس پھر سے وہ جو آپ نے فرمایا کہ صبر اور شکر والی صبر حالت، شکر خود پسندی میں یہی تزکیہ کا اصول یہی بتاتا ہے کہ انسان یہ سوچے کہ اللہ ہی کی عطا کی نعمت ہے، یہ کہ یہ نہ ہو کہ بس اپنے آپ میں مگن رہے، اور جیسے کہ کہتے ہیں نا کہ اس میں یہ عیب ہے، تو کہتے ہیں کہ ایک انگلی تو دوسرے کا عیب بتاتی ہے، لیکن اپنی 3 انگلیاں اس کی طرف کہ اس کی 3 عیب بتاتی ہیں اور انگوٹھا اس کی تصدیق کرتا ہے۔ اس لیے لکھا ہے واقعہ حضرت غوث پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ ان کو کسی نے جو ہے چین کا بنا ہوا آئینہ ہدیہ دیا، تو حضرت نے رکھوا دیا کسی جگہ پہ، وقت ضرورت پیش آئی تو خادم سے کہا لے کے آؤ، وہ لا رہا تھا تو ٹوٹ گیا۔ اب وہ خادم بڑا پریشان، تو حضرت سے آ کے اس نے کہا کہ از قضا آئینہ چینی شکست، کہ وہ چینی آئینہ اللہ کی قضاء و قدر کے ٹوٹ گیا۔ اب اللہ والے تھے تو انہوں نے فوراً فرمایا خوب شد اسباب خود بھی نہیں شکست، کہ بہت اچھا ہوا اپنے آپ کو دیکھنے کے اسباب ٹوٹ گئے۔ تو یہ خود پسندی، خود بینی، اپنے آپ کو دیکھتا بیٹھا رہے اور دوسروں کی پرواہ نہ کرے، تو یہ جو ہے مومن کی شان نہیں ہے۔ اس لیے لکھا ہے کہ اس کے 2 علاج ہیں، ایک علمی علاج، علمی علاج یہ ہے کہ انسان یہ تصور کرے کہ جو کمال یا نعمت مجھے حاصل ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کی لطف و عنایت ہے، وہ اپنے کرم سے اس نے مجھے عطا کی، میں اس کا مستحق اور اہل نہیں ہوں۔ جیسے امام رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بادشاہ کو پانی پلانے والا ساقی فخر نہ کرے کہ میں بادشاہ کو پانی پلاتا ہوں، بلکہ شکر کرے کہ بادشاہ نے پانی پلانے کی ڈیوٹی پر مقرر کر رکھا ہے۔ تو وہ فخر کا مقام نہیں، شکر کا مقام ہے۔ تو یہ اس کا علمی علاج ہے کہ انسان اپنے ہر کمال خوبی کو اللہ کی عنایت سمجھے، اور عملی علاج یہ ہے کہ انسان دوسروں کی خوبیوں پر نظر رکھے اور اپنی برائیوں پہ نظر رکھے۔ بس یہ اگر تصور قائم باندھ دے گا حضرت یہ ہو جائے تو دنیا کے سارے مسائل حل ہو جائیں، مسائل حل ہو جائیں گے۔ کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی کا عیب بتانا سب سے بڑا عیب ہے، بہت بہت اچھا، بالکل کیونکہ ہم جو ہے نا جج بن جاتے ہیں کہ لوگوں کے بارے میں ججمنٹس پاس کرنا کہ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، یہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، بالکل یہ صرف اللہ کا خاصہ ہے، بالکل اور اللہ ہی کے پاس ہے کہ اللہ ہی جانتا ہے۔ کوئی ہو سکتا ہے بظاہر ہمیں بہت عجیب باتیں لگ رہی ہوں، لیکن پتہ نہیں اندر کا حال کیا ہو کہ اللہ سے کتنا قریب ہو۔ اس لیے اللہ والوں نے لکھا ہے کہ کسی کے اندر 1000 برائیاں بھی تمہیں نظر آئے تو تم یہ سوچو کہ یار ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی ایک خوبی ایسی ہو جو اس کی 1000 برائیوں پر بھاری ہو، جی بالکل، لہٰذا اس کی میں قدر کرو۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے جی کہ کس کے دل میں ہم کون ہوتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ حضرت کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، رومانہ ہیں ورجینیا سے غالباً۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، آپ دونوں حضرات کو بہت سلام میرا۔ وعلیکم السلام۔ میرے 3 سوال ہیں چھوٹے چھوٹے سے۔ ایک تو پہلا سوال تو میرا بیٹا ہے 2.5 مہینے کا، وہ جب تک 1.5 مہینے تک تو وہ ماشاءاللہ بالکل صحیح رہا، دودھ وغیرہ بالکل پیتا تھا اور بہت اچھی صحت ہو گئی تھی اس کی، لیکن ابھی 1 مہینے سے اس کا یہ حال ہے کہ اس نے بالکل دودھ پینا چھوڑا ہوا ہے، اور مجھے چمچ سے اسے پلانا پڑتا ہے، اتنی پریشانی ہوتی ہے۔ اور مفتی صاحب کے ایک پروگرام میں دیکھا تھا سورہ قریش کا اور سورہ قلم کا، وہ بھی میں پڑھ رہی ہوں، لیکن پھر بھی اس کا یہی حال ہے۔ اچھا جی۔ اور دوسری بات یہ کہ میں اس کو نرسنگ کرتی ہوں، تو میرے بھی جیسے میں چاہ رہی ہوں کہ دودھ میں اضافے کے لیے کوئی ایسی دعا ہو۔ جی بہت 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 شکریہ۔ جی ہاں، اس بچے کے لیے آپ ایسا کریں کہ سورۃ فلق اور سورۃ الناس، یہ 2 صورتیں 11 مرتبہ اس بچے پہ دم کریں، اور تھوڑے سے عرق گلاب پہ دم کر کے اس بچے کے دائیں بائیں چھڑک دیا کریں۔ سورۃ فلق اور سورۃ الناس اول آخر 3 دفعہ درود شریف، یہ آپ 41 دن بلا ناغہ کر لیں، انشاءاللہ تعالی بچے کی کیفیت درست ہو جائے گی۔ باقی آپ اپنے دودھ کے لیے، اس کے لیے آپ سورۃ والضحیٰ 11 دفعہ اور سورۃ الم نشرہ 3 دفعہ،
اول آخر 3 دفعہ درود شریف یہ پڑھ کے آپ اپنے سینے پہ پھونک لیا کریں، صبح دوپہر شام 3 ٹائم یہ کریں، یا آپ 21 دن یہ بلا ناغہ عمل کریں، انشاءاللہ آپ کی جو ہے وہ دودھ کی کیفیت اچھی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ کیلگری سے حضرت کال ہے مسز عمران، السلام علیکم۔ السلام علیکم، آپ دونوں حضرات جی کا بہت بہت سلام۔ وعلیکم السلام۔ مجھے ایک سوال یہ پوچھنا تھا کہ میری بیٹی کے رشتے کے لیے مجھے کوئی دعا بتا دیجیے، اور رشتے آتے تو ہیں لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آتے ہم لوگوں کے، اور ابھی ایک پچھلے دن ایک رشتہ آیا تھا، وہ میں نے اس کا استخارہ کیا تو مجھے کچھ پہلے دن ہی کچھ صحیح نظر نہیں آیا، جیسے کوئی آدمی دو ایسے گھر میں گھس رہے ہیں زبردستی نا، تو میں وہ پھر خاموش ہو گئی، آگے نہیں کیا۔ دوسرے یہ کہ میری بڑی بیٹی کی ڈیلیوری ہونے والی ہے، اس کا ٹائم ہو گیا، آپ پلیز کوئی دعا بتا دیں تاکہ آسانی سے وہ ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اپنے خیر و عافیت کے ساتھ ان کو فارغ کر دے۔ جی ضرور انشاءاللہ۔ اچھا حضرت، اس سے پہلے کہ آپ جواب دیں، اگر یہ استخارے کا معاملہ بڑا نازک معاملہ ہے، کیونکہ لوگ استخارہ کر تو لیتے ہیں، پھر بعد میں تعویلیں بھی پیش کرتے ہیں، پھر اپنی مرضی کا وہ کام کرنا چاہتے ہیں۔ ایک تو یہ فرمائیے کہ اگر کوئی خواب آئے تو آیا خود اس کی تعبیر کر لیں یا کسی بزرگ سے پوچھ لینا چاہیے کہ جی ہم نے اس مقصد کے لیے استخارہ کیا تھا اور ایسا ہمیں خواب آیا ہے، آپ بتائیے کہ کیا کیا جائے، کون سا بہتر ہے؟ بالکل، اس میں یہ ہے کہ جہاں تک وہ آپ کے پہلے مسئلے کا تعلق ہے، اس میں تو جو آپ نے استخارہ کیا اور استخارے کی تعبیر بھی آپ نے متعین کی، جیسے محمود صاحب نے جو ہے وہ اس میں سوال اٹھایا، اچھا سوال ہے۔ استخارے کے حوالے سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں، جب آپ استخارہ کریں تو خالی ذہن ہو کر استخارہ کریں، جو بھی رزلٹ آ جائے اس پہ آپ کو عمل کرنا ہوگا، اس لیے کہ یہ فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر استخارے کے اندر جو چیز ظاہر ہو گئی اس پر اگر آپ نے عمل نہیں کیا تو بعض فقہاء کا قول یہ ہے کہ وہ آدمی کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ استخارہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مشاورت ہے، ان سے طلب خیر ہے۔ اب اگر اس پر عمل نہیں کرتا تو اللہ کی توہین اور اہانت لازم آتی ہے، تو اہانت الہی کی وجہ سے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا قول فقہاء کا یہ ہے کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، تو فقہاء نے اسی قول کو مفتہ بھی قرار دیا ہے۔ پہلا قول زیادہ سنگین تھا تو لہٰذا یہ دوسرے قول کو مفتہ بھی قرار دیا کہ گناہ کبیرہ تو ہے ہی ہے، لہٰذا استخارہ کرنے سے پہلے یہ ذہن اپنا صاف رکھے کہ مجھے استخارے کے مطابق ہی کرنا ہے جو ظاہر ہو۔ پھر جیسے کہ محمود صاحب نے کہا کہ جو خواب آتا ہے اس کی تعبیر کیا ہے، وہ اگر بہت واضح ہے، بالکل خیر شر بالکل صاف نظر آتا ہے، وہ ایک دوسری بات ہے، ورنہ کسی حبیباً اور لبیباً جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، کسی مخلص دوست ہے یا کسی عقل مند عالم سے اس کی تعبیر پوچھے، وہ جو تعبیر متعین کرے اس پر عمل کریں، تو یہ استخارے کا اصول ہے۔ باقی رہا آپ کی بچی کے رشتے کے لیے سورۃ طلاق کی آیت نمبر 2 اور آیت نمبر 3، 2 پوری نہیں پڑھنی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ یہاں سے لینی ہے، اور 3 نمبر آیت قدرن تک آپ نے پڑھنی ہے، مغرب کے بعد 71 ٹائم، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف، یہ آپ نے 90 دن کی نیت سے عمل شروع کرنا ہے، انشاءاللہ بہترین رشتہ ملے گا بھی اور طے بھی ہو جائے گا۔ اور دوسرا سوال جو بچے کی ڈلیوری کے حوالے سے، اس کے لیے آپ ایسا کریں، ایک گڑ کی ڈلی لے کے اس پہ 101 دفعہ سورۃ قدر، انا انزلنا سورۃ قدر اس کے اوپر دم کر لیں، تو دن بھر میں وہ تھوڑا تھوڑا گڑ چاٹتی رہیں، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف۔ یہ بہت مجرب عمل ہے ایسی صورتحال میں، جیسے آپ نے بتایا کہ ڈلیوری کا ٹائم ہو گیا لیکن ابھی یہ فراغت نہیں ہو رہی، اس کے گڑ پہ دم کر کے وہ 101 دفعہ سورۃ انا انزلنا، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف، انشاءاللہ بہت ہی نارمل اور آسانی کے ساتھ ولادت انشاءاللہ ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ناظرین، وقت ہوا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا۔ بریک پہ جانے سے پہلے ہم شکر گزار ہیں شاہ نواز فروزن فوڈ، جن کے کھانے منٹوں میں تیار ہوتے ہیں، انتہائی لذیذ کھانے، حلال کھانے آپ کے سب گروسری سٹورز میں ان کے فروزن سیکشن میں دستیاب ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا بہت مشہور ویکینڈ برنچ تھا اور اب بھی ہے، تو وہ اتنا پاپولر ہوا کہ اب انہوں نے جمعے کو بھی سوچا ہے کہ شروع کیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں، استفادہ اٹھا سکیں۔ تو 13 اپریل سے، جو 13 اپریل کو جمعہ ہے، تو اس سے یہ ڈنر بفے شروع کر رہے ہیں، تو آپ جائیے گا، انشاءاللہ آپ بہت لطف اندوز ہوں گے۔ حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ نیو یارک سے لائیو آپ ملاحظہ کر رہے ہیں پروگرام غیب کی باتیں۔ بریک کے بعد آپ سب کو دوبارہ خوش آمدید۔ کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ علی عبداللہ صاحب ہیں شکاگو سے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام حضور، میں سب سے پہلے تو حضرت کی خدمت عرض کرنا چاہ رہا ہوں اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا بار مشکور ہوں
آپ نے جو ارشاد فرمایا تھا ایک نسخہ میرے گردوں کے متعلق، جی میرے جی گردے پرفیکٹ کام نہیں کر رہے ہیں، تو وہ مجھے کہا گیا تھا کہ ڈائلسس پہ رکھا جائے گا، لیکن میں نے وہ نسخہ اس کا استعمال کیا انجیروں والے، اور اب میں 100 دن ہو گئے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے میرا جی ایف آر جو ہے وہ 16 ہو گیا تھا، اب 19 ہو گیا. تو الحمدللہ وہ بہت کارگر نسخہ ثابت ہو رہا ہے. دعا میں یاد رکھیے. اور اب گزارش یہ ہے جی میرے آرٹریز میں ہاتھ کے 3 آرٹریز میں بلاکیج ہے بول رہے ہیں، اس میں جو ہے وہ کولیسٹرول بڑھ گیا، تو اس کے لیے مجھے کچھ عنایت فرمائیے. ٹھیک ہے جی. میرے کو بھولنے کی عادت ہو گئی، کوئی بات میرے مائنڈ سے سلپ ہوتی، تو اس کے لیے کچھ عنایت فرما دیں. اور ایک اہم سوال ہے کہ اکثر ایسی روایتیں ہیں جیسے زبیدہ کے انتقال کرنے پر وہ بخشی گئی، خداوند تعالیٰ نے اسے اس بات پر نہیں بخشا کہ اس نے نہر کھدوایا تھا، بلکہ اس بات پر بخشا کہ اس نے جو ہے ایک مرتبہ اذان کے وقت کھانا کھا رہی تھی، تو اس نے وہ نوالا رکھ دیا اور اپنے سر پر پلو ڈھانک لیا. اچھا جی. بات سے خوش ہو کے خدا نے اسے بخش دیا. تو اس کی روایتوں کی آنے کے راستے کون سے ہیں، یہ کیسے آئیں گے، علم کیسے ہوا؟ اچھا جی، بہت بہت شکریہ علی عبداللہ صاحب، آپ کو بہت بہت مبارک ہو. ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے کہ اللہ نے آپ کو افاقہ دیا، بہت سیریس بیماری. حضرت کیا انجیروں سے کیا فرمایا تھا آپ نے ان کو؟ وہ انجیر کا عمل بتایا تھا میں نے. گردے جو ہے ان کے وہ تھے کہ 5 انجیر کے دانے جی تو بھگو دینے رات میں پانی میں، اور صبح کو جو ہے اس کو گرینڈ کر لینا ہے، تو وہ سمودی سی بن جائے گی. جی جی. تو وہ ناشتے سے 25 منٹ پہلے وہ کھا لینی ہے. اچھا. اس کے اوپر دم کرنا ہے سورۃ اعراف کی آیت نمبر 57 دم کرنی 11 مرتبہ، تو وہ ناشتے سے 25 منٹ پہلے کھانی ہے. تو یہ باقی ہمارے ناظرین جو اگر مریض ہیں، کوئی گردوں کا پرابلم ہے، تو وہ بھی کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، یہ کر سکتے ہیں بالکل. بلکہ یہ نسخہ جو ہمارے کرم فرما ڈاکٹر شفیع بیدار صاحب، یہ ان کو میں نے یہ نسخہ بتایا تھا، تو علی عبداللہ صاحب نے غالباً یہ نسخہ وہ سن کے اس پہ عمل کیا، تو ماشاءاللہ ان کو اللہ تعالیٰ نے. ہاں ناظرین، وہ ہمارے بہت ہی عزیز دوست ہیں، آپ سے درخواست بھی ہے حضرت، خاص طور پہ آپ سے بھی. ان کا بھی سرجری ہوئی ہے گردے کی، تو ان کی صحت کے لیے، صحت کاملہ اور عاجلہ کے لیے آپ بھی دعا فرمائیے گا. ناظرین، آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ ان کی صحت کے لیے دعا کریں. اور اس کے علاوہ ایک اور اعلان بھی تھا، بلکہ درخواست ہے کہ ہمارے ایک بہت ہی عزیز دوست ہیں عدنان خواجہ، تو ان کے والد کا انتقال ہوا ہے. آپ سے بھی درخواست ہے کہ ان کے سال ثواب کے لیے بھی آپ دعا کیجیے گا. اچھا حضرت، میں انشاءاللہ ڈاکٹر شفیع بیدار صاحب کے لیے میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں. ہمارے بڑے کرم فرما ہیں اور کمیونٹی کے وہ رہنما ہیں جو کمیونٹی کی ایک عرصے سے الحمدللہ خدمت کرتے آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں صحت و عافیت دے. اور واقعی تمام ناظرین سے میری طرف سے بھی درخواست ہے ان کی صحت و عافیت اور درازی عمر کے لیے بھی دعا کریں، اور ان کی دین کے حوالے سے جو خدمات ہیں ان کی شرف قبولیت کے لیے بھی دعا کریں. تو علی عبداللہ صاحب، آپ کے لیے انتہائی قابل مبارکباد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس نسخے سے نفع پہنچایا اور آپ کی گردے کی کیفیت درست ہو رہی ہے. انشاءاللہ میں تہ دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دیگر جو آرٹریز کی جو تکلیف ہے یا بھولنے کی جو تکلیف ہے وہ بھی درست کر دے. اس کے لیے آپ ایسا کریں، سورہ فاتحہ 101 دفعہ یہ پانی پہ دم کر لیں اور دن بھر اسی پانی میں سے پیتے رہیں. اول آخر 11 مرتبہ درود شریف یہ آپ 92 ڈیز کر لیں. انشاءاللہ باقی جو بیماریاں ہیں انشاءاللہ وہ بیماریاں رفع ہو جائیں گی. باقی زبیدہ کے حوالے سے جو آپ نے پوچھا، اس قسم کی جو روایات اصل میں وقت کے جو نیک لوگوں کو خواب آتے ہیں، اس خواب کے اندر یہ کیفیات بتلائی جاتی ہیں کہ مرحوم جب خواب میں ان کو ملتا ہے، ان سے پوچھتا ہے کہ بھی کس حال میں گزری، اللہ کے ہاں پیش ہوئی تو کیا ہوا، تو وہ پھر مرحوم جو ہے وہ خواب کے اندر وہ کیفیت بیان کر دیتا ہے اللہ کے ہاں پیشی کی. تو اس طریقے سے وقت کے جو نیک لوگ کو خواب میں دیکھ لیتے ہیں تو وہ خواب بیان کرتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ ایسی روایات جو ہے وہ سامنے آتی ہیں. ان روایات کی تکذیب کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم ان کو تکذیب ان کی کریں. ہاں یہ صحیح ہو سکتا ہے کہ ہاں انہوں نے اذان کے وقت دوپٹہ سر پہ لیا، اس پر ان کی بخشش ہو گئی. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اصل میں یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں کوئی عمل چھوٹا یا کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ایک یا راستے سے ایذا دینے والی چیز ہٹانے پر جنت عطا کر دیں. ہو سکتا ہے کہ معمولی سے گناہ پر پکڑ کر لیں، تو بندہ یہ نہ سمجھے کہ یہ معمولی گناہ ہے کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے اسی پر پکڑ ہو جائے. اور یہ نہ سمجھے کہ میں تو تہجد گزار ہوں، میری بخشش لازمی ہوگی.
نہیں ہو سکتا وہ معمولی سی کی کوتاہی پر پکڑا جائے. لہٰذا اللہ کے یہاں کسی نیکی کو انسان نہ چھوٹا سمجھے نہ کسی گناہ کو معمولی سمجھے. چھوٹے سے چھوٹا نیک عمل بھی کر ڈالے اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے اپنے آپ کو بچائے. تو یہی مومن کی شان ہے اور یہی حکم ہے شریعت کا. بالکل جی. کیمبرج کینیڈا سے کاشف صاحب ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام مفتی صاحب اور محمود صاحب, آپ لوگوں کو بہت بہت سلام. وعلیکم السلام. فرمائیے. مجھے دو خواب کی تعبیر پوچھنی تھی. اس سے پہلے مفتی صاحب کے شجرے کے حوالے سے ایک تھا کہ جیسے میں کینیڈا میں ہوں تو میں نے ان کا جو شجرہ ہے وہ kitab-e-munir.com ان کی ویب سائٹ ہے, وہاں سے پرنٹ آؤٹ نکال لیا ہے. تو جو بھی لوگ سن رہے ہوں تو وہ ایزیلی جو ہے نا فیضیاب ہو سکتے ہیں ان کے شجرے سے. اچھا بالکل. دوسرا جو تھا وہ خواب کے حوالے سے تھا. میں نے کچھ دن پہلے ہیلو جی آواز آ رہی ہے آپ کی, فرمائیے. پہلے میں نے خواب دیکھا تھا جس میں میرے ایک دوست ہیں, وہ مجھے کہتے ہیں کہ جی اگر آپ کو پکنک پوائنٹ پہ جانا ہے اور ویل مچھلیاں دیکھنی ہے تو آپ بلوچستان کے ساحل پہ جائیں. اور میں ایک ٹرانسپورٹ طیارے میں جا رہا ہوں اور اس کا جو بھی ریفرنس آ رہا ہے وہ خانہ کعبہ کے حوالے سے آ رہا ہے کہ کوئی چیز کتنی دور اور قریب ہے, اور ہمیں پیراشوٹ سے ڈائیو لگانی ہے. اور جب میں اترتا ہوں زمین پہ اپنے بیٹے کے ساتھ تو میں دیکھتا ہوں کہ سامنے خانہ کعبہ ہے, اور میں خانہ کعبہ کو دیکھ کے میرے پر رکعت آ رہی ہوتی ہے, اور میں پھر سوچتا ہوں کہ حجر اسود کو میں چوموں. تو میں بائیں طرف سے جانے کی کوشش کرتا ہوں تو نمازیوں کا ایک بہت لائن آ رہی ہوتی ہے تو میں نہیں جا سکتا ہوں. اور پھر میں کچھ جماعت اور نماز کا سلسلہ دیکھتا ہوں. اس کے بعد میں دائیں طرف سے جاتا ہوں تو حجر اسود ایک ڈھکنے پہ سے ڈھکا ہوا ہے, اور میں اس کو ہٹاتا ہوں اور اس کو چومتا ہوں اور پھر گناہوں کی معافی مانگتا ہوں اور اپنے لیے دعا کرتا ہوں. تو یہ تھا میرا خواب. اچھا جی, ماشاء اللہ. جی حضرت. بہت خوب, ماشاء اللہ, بہت مبارک ہے. پہلی تو انفارمیشن کا شکریہ کہ آپ نے بتلایا کہ صحیح ہے کہ وہ انٹرنیٹ سے آپ کو شجرہ مل سکتا ہے, جن تک نہیں پہنچا وہ انٹرنیٹ سے پرنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. اور دوسرا خواب آپ کو بہت مبارک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے کو اگر اس وقت مالی تنگی یا حالات میں کوئی ایسی پرابلمز آ رہی ہیں تو اگر آپ عمرے پہ یا حج پہ تشریف لے جائیں تو اس حاضری کے بعد آپ کی مالی حالات اچھے ہو جائیں گے, آپ کی فقر و فاقہ یہ تنگ دستی درست ہو جائے گی, آپ کے حالات درست ہو جائیں گے. لہٰذا آپ کوشش کریں کہ عمرے پہ موقع مل جائے یا حج پہ موقع مل جائے, حاضری اللہ کے گھر کی ہو جائے گی آپ کی, اور انشاءاللہ آپ کے ساری دنیا کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے. اور حجر اسود کو چومنے کا مطلب یہ ہے کہ حجر اسود کو چومنا تو کا حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سے مصافحہ کرنا ہے. جو حجر اسود کو چومتا ہے وہ گویا کہ اللہ سے مصافحہ کرتا ہے. تو اللہ سے مصافحے کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں سے پاک ہو جانا ہے, تو گناہوں سے پاکی بھی آپ کو نصیب ہو جائے گی. تو بہت مبارک خواب ہے. سبحان اللہ. کولوراڈو سے کال ہے جی, سعدیہ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. I just want to say, mashallah, your guys' tape on here on TV is very nice. Thank you. Mashallah, everyone can learn from around the world what problems they have, and it's a great program for everyone to learn. Thank you so much. And I just wanted to have two questions really quick that I really need some help on. The first question is, my sister has a problem with her other sister, and they kind of have a jealousy towards her. And she has this problem where, you know, she's always thinking about her 24/7. She's always sad when she sees her sister doing something. She has always these taklifs and these, you know, sadness inside her, depression, anxiety. And I wanted to know what kind of dua could help her get better so she doesn't have to think about her sister anymore or look at her, you know, in this jealousy type of way. Okay, what's the other thing? And the other one is her brother has a problem also. He's, mashallah, old enough now, and he has problems not being in deen as much, you know, in Islam. Okay. He doesn't pray like he needs to. He doesn't think about his business, family business, or anything like that. He's more struggling, you know, into driving, cruising a lot. He needs some help. Okay, inshallah, sister. اچھا, انہوں نے فرمایا کہ ایک تو بہن ہے جو دوسری بہن سے بہت ہی زیادہ حسد کرتی ہیں, اس حد تک حسد کرتی ہیں کہ ہر وقت وہ تکلیف میں اور جیلسی میں, اور ان کو خود ڈپریشن ہو جاتا ہے کہ دوسری بہن کے بارے میں سوچ کے کہ اس کے پاس یہ کیوں ہو گیا, اس کے پاس, تو کہہ رہی کہ اس کے لیے اس کی ہیلپ چاہیے, اس کو پلیز کچھ بتائیں تاکہ اس کی یہ حالت بہتر ہو. اور دوسرا ان کو کہا کہ ایک بھائی ہے کہ وہ دین سے دور ہے بہت, اور نمازیں وغیرہ بالکل نہیں پڑھتے, اور کاروبار میں بھی اسٹرگل ہی کر رہے ہیں, اور کوئی کاروبار میں فائدہ نہیں ہو رہا. تو ان دونوں کا وہ کہیں گے کہ اس کے لیے کچھ بتائیے. پہلے مسئلے کے لیے تو آپ یہ کریں کہ سورۃ والضحیٰ 21 ٹائم 21 دفعہ کسی میٹھی چیز پہ دم کر کے دونوں بہنوں کو کھلانا ہے. اگر میٹھی چیز نہیں کھاتی تو پانی وانی, دودھ, جو بھی چیز سوڈا ووڈا پیتے ہیں
تو اس پہ دم کر دیں اور دونوں کو وہ پلانا ہے. انشاءاللہ آپس میں الفت و محبت پیدا ہو جائے گی اور جو جیلسی کی کیفیت ہے وہ ختم ہو جائے گی. اور بھائی کے لیے اہدنا الصراط المستقیم یہ 71 ٹائم پڑھنا ہے کسی بھی کھانے پینے کی چیز پہ, اور عرق گلاب پہ. کھانے پینے کی چیز بھائی کو کھلا دینی ہے, اور عرق گلاب جو اس کے کمرے میں, اس کے بیڈ پہ, کلوزٹ میں ٹنگے ہوئے جو اس کے کپڑے ان کے اوپر چھڑک دینا ہے. یہ 92 ڈیز یہ عمل کرنا ہے. اول آخر 11 مرتبہ درود شریف. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے وہ نیک راستے پہ آ جائے گا, نماز روزہ کرنے لگے گا انشاءاللہ. اچھا ناظرین, وقت ہوا ایک اور بریک کا. بریک پہ جانے سے پہلے ہم شکر گزار ہیں UBL کلک اینڈ ریمٹ, پاکستان رقم بھیجنے کا محفوظ ترین اور آسان ترین ذریعہ. آپ اپنے گھر کے آرام میں, گھر کے کمفرٹ میں کمپیوٹر کی ایک کلک کے ذریعے پاکستان رقم بھیج سکتے ہیں. یہ ایک لیگل طریقہ ہے, لیجٹمیٹ طریقہ ہے. دوسرے طریقے جو ہیں ہنڈی, حوالہ وغیرہ, وہ غیر قانونی ہیں, اس لیے وہ حرام طریقے ہیں. آپ اپنی حلال کمائی حلال مقصد کے لیے بھیجتے ہیں تو برائے مہربانی حلال ذریعہ بھی یوز کریں, جس کے لیے UBL کلک اینڈ ریمٹ ایک بہت ہی مؤثر ذریعہ ہے. اس کے علاوہ ہم شکر گزار ہیں کباب کنگ. آپ سب جو نیو یارک کے گرد و نواح میں رہنے والے ہیں, کباب کنگ کے نام سے جانتے ہیں. بہت ہی مشہور ریسٹورنٹ ہے. ان کے کھانے بہت ہی, مجھے تو بہت ہی اچھے لگتے ہیں. میں جب بھی جاتا ہوں بہت انجوائے کرتا ہوں, خاص طور پہ ان کے سیخ کباب اور ان کے بہاری کباب. اور اس کے علاوہ ان کا خاصہ یہ ہے کہ یہ باہر سے مسالے نہیں خریدتے, اپنے مسالے خود بناتے ہیں اپنی نگرانی میں. شوکت صاحب جو اس کے مالک ہیں, اس کی وجہ سے ہارٹ برن اور دوسری جو پیٹ کی تکالیف ہیں جو کہ اکثر ریسٹورنٹ یا باہر کھانے سے ہو جاتی ہیں, وہ ان کے مسالوں کی وجہ سے آپ کو نہیں ہوگی. آپ جائیے گا, بہاری کباب آرڈر کیجیے گا, سیخ کباب آرڈر کیجیے گا, انشاءاللہ آپ بہت لطف اندوز ہوں گے. حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ناظرین ویلکم بیک. بریک کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں نیو یارک سے لائیو پروگرام غیب کی باتیں. ہر اتوار کو 9 بجے آپ کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. اگر کسی وجہ سے یہ پروگرام مس ہو جائے تو ہمارا ریپیٹ آتا ہے پیر کی رات, یعنی منگل کی اعلیٰ صبح 1 بجے, اور پھر ہفتے کو دوپہر 1 بجے. تو کوئی چیز مس ہو جائے, حضرت کا بتایا ہوا کوئی وظیفہ مس ہو جائے, آپ لکھ نہ سکیں, تو آپ پروگرام دوبارہ بھی دیکھ سکتے ہیں. اور آپ سے گزارش بھی ہے کہ جتنے آپ کے دوست احباب جانے والے ہیں سب کو اس پروگرام کے بارے میں بتائیے, اور ان کو بتائیے کہ ڈش نیٹ ورک پہ ہے اور چینل 904 ہے TV1 گلوبل. کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. اٹلانٹا سے کال ہے, عارف صاحب ہیں لائن پہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فرمائیے عارف بھائی. حضرت کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ خیریت ہے. حضرت میں عارف بات کر رہا ہوں. جی جی. تو حضرت آپ نے وظیفے وغیرہ بتائے تھے کاروبار کے سلسلے میں. جی جی. تو الحمدللہ بہت بہتر اور بہترین انتظام ہوا ہے اللہ آپ کے فیض سے اور اللہ پاک کے حکم سے. ماشاءاللہ. اللہ پاک نے بہت بہترین معاملہ فرما دیا ہے. الحمدللہ. ہمیں جہاں پہ 30 روپے اسکوائر فٹ جگہ ملتی ہے وہاں پہ ہمیں $10 اسکوائر فٹ میں جگہ مل گئی حضرت. اللہ. اور دنوں میں معاملات بن گئے ہمارے. ماشاءاللہ. سب آپ کی دعائیں ہیں اور اللہ پاک کا کرم ہے. بس حضرت اسی طریقے سے دعاؤں میں یاد رکھیں. آپ بھی اور آپ کو بہت بہت مبارک ہو. ہمیں ہمیشہ یاد رکھیے گا. جی حضرت کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟ ماشاءاللہ بہت مبارک عارف صاحب, بہت خوشی ہوئی. ہو تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ حضرات کے جب کام بنتے ہیں مجھے آپ حضرات سے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے شرف قبول بخشا اور آپ حضرات کو راحت اور آرام ملتا ہے, تو مجھے بہت ہی تسکین ہوتی ہے. تو میں تہ دل سے دعا کرتا ہوں اللہ ہر طرح کی نظر بد سے بچاتے ہوئے آپ کی اس مسرت و خوشی کو اور بڑھاتا رہے اور آپ کے کاروبار میں دن دگنی رات چوگنی ترقی ہو. آمین. مناسوٹا سے کال ہے جی, فیصل صاحب ہیں لائن پہ. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, فرمائیے. السلام علیکم حضرت, کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام. اور محمود صاحب آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ آج آپ کا سوٹ بھی بہت اچھا لگ رہا ہے, شلوار قمیض. بہت شکریہ آپ کا. ذرا چینج ہو کے پہنا. میرا ایک چھوٹا سا سوال تھا حضرت کے لیے. جی جی. کہ یہاں پہ ہمارے ایک یہودی کولیگ ہیں, بڑا عجیب سوال کیا انہوں نے. کہتے ہیں اتنا عجیب کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کیا سوال ہے. کہتے ہیں کہ آپ نے کلمے میں آپ کے جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس میں محمد رسول اللہ بعد میں کیوں ہے, جبکہ تم لوگ کا یہ دعویٰ ہے کہ رسول اللہ اللہ کے بلاوڈ ہیں, تو ان کا نام بعد میں کیوں ہے, پہلے کیوں نہیں؟
تو اتنا عجیب سوال تھا حضرت, ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آیا, ہم یہ کیا سوال ہے, تو آپ اس کا پلیز کوئی اچھا جواب بتا دیں. جی پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ان سے یہ کہیں کہ آپ لوگوں کا کیا کلمہ تھا, کیونکہ ان کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ, تو وہاں بھی تو موسیٰ رسول اللہ بعد بھی آ رہا ہے, تو وہاں ان سے پوچھا جائے کہ تم موسیٰ رسول اللہ بعد میں کیوں ذکر کرتے ہو, تو جو تمہارا جواب ہوگا وہی ہمارا جواب. پہلی بات تو یہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ تو حسن اتفاق ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیم یہی سوال ایک یہودی نے کیا تھا, اور کہا تھا کہ تم لوگ کہتے ہو کہ تمہارے نبی اللہ کے حبیب ہیں, تو اللہ کے حبیب ہے تو محبوب جو ہوتا ہے اس کو تو عاشق پہلے لاتا ہے, خود بعد میں ہوتا ہے, تو یہاں تو عاشق نے ایسی جو ہے کہ وہ غرض ظاہر کی کہ اپنا نام پہلے لایا, معشوق کا نام بعد میں لایا ہے. تو حضرت علی سے سوال کیا تھا, اور حضرت علی کی کیا شان ہے, وہ تو باب العلم والقضاء, ان کے تو علوم و عقل کی کیا انتہا تھی. خود رسول اللہ نے فرمایا انا مدینۃ علم و علی بابوہا, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. تو حضرت علی سے سوال کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عجیب جواب دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزماں یہ توحید کا پرچم پورے عالم کے لیے بلند کرنے آئے تھے, توحید کا پرچم بلند کرنے آئے تھے. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی مشرک جھٹ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک نام اپنی ناپاک زبان سے لے, پہلے لا الہ الا اللہ پڑھ کے توحید کے پانی سے اپنی زبان کو پاک کرے, پھر اس پاک زبان سے میرے محبوب کا نام لے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بعد میں آیا کہ لا الہ الا اللہ کی توحید سے پہلے وہ مشرک اپنی زبان کو پاک کرے, اس کے بعد محمد رسول اللہ کہے. تو اس لیے جو ہے محمد رسول اللہ بعد میں آیا, لا الہ الا اللہ پہلے آیا. اور یہ بھی بات آپ یاد رکھیں, علماء نے لکھا ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے میں پہلے ہے, لیکن محمد رسول اللہ ماننے میں پہلے ہے. اس لیے کہ محمد کو جب ہم رسول مانیں گے تو پھر ہمارا لا الہ الا اللہ اللہ کے یہاں قابل اعتبار ہوگا. اگر ہم محمد کو رسول نہ مانیں اور اللہ کو معبود مانیں تو ایمان مکمل نہیں ہے. یہ وجہ کہ مشرکین مکہ اللہ کو تو معبود مانتے تھے لیکن محمد کو رسول نہیں مانتے تھے. لہذا محمد کو رسول ماننا پہلے ہے اور لا الہ الا اللہ کی توحید بعد میں آتی ہے, کیونکہ محمد کو رسول ماننے کے بعد جب توحید مانیں گے تو اب قابل قبول ہوگا. تو اس لیے بعد میں نام آیا ہے, تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہمارا سوال دلچسپ تھا, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ویسے بھی حضرت بعد میں آیا تو اللہ کے بعد ہی آیا نا, کسی اور کے بعد تو نہیں آیا. صحیح ہے, اللہ تو خالق تو مالک تو اللہ ہی ہے نا. بے شک. وحید مجید صاحب ہیں کیلیفورنیا سے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, فرمائیے. سے بات کرنی. جی میرا دو سوال ہے مفتی صاحب سے. ایک خواب کے متعلق کہ ان سے 2 دن پہلے میری خواب میں ملاقات ہوئی. انہوں نے مجھے کہا کہ وہ وضو رہا کرے اور ایک دعا تھی یا بدیع العجائب بالخیر, اس کے متعلق بتا دیجیے دونوں. یہ حضرت آپ کی خواب میں آئے؟ جی. اور خواب میں انہوں نے آپ کو یہ بتایا؟ جی حضرت. جی, اور یہ فجر کی نماز کے بعد میں نے یہ. اچھا جی, ماشاء اللہ. یہ تو آپ کی بڑی محبت کی علامت ہے کہ میں نے خواب میں آپ کو یہ تعلیم کی, تو بہت مبارک ہے. کسی عالم کا, کسی اس کا محبوب کا خواب میں آنا, یہ تو محبت اور نسبت کی علامت ہے. یہ آپ کے لیے خیر ہے انشاءاللہ. اور دوسرا یہ کہ جو میں نے بات بتائی یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع, اس کا مطلب ہے کہ یہ جو وظیفہ ہے یہ آپ کر لیں. آپ کو جو مسائل درپیش ہوں اس کے لیے آپ 1200 دفعہ عشاء کے بعد پڑھ لیں, اول آخر 12 دفعہ درود شریف, اور یہ 36 دن آپ یہ عمل کر لیں. آپ اگر یعنی جس ناسازگار حالات میں اگر مبتلا ہیں, انشاءاللہ آپ ان حالات سے نکل جائیں گے. گویا کہ بذریعہ خواب بھی بسا اوقات اللہ تعالیٰ جو رہنمائی فرماتے ہیں, تو خواب کے ذریعے آپ کو مجھے واسطہ بنا کے رہنمائی ہو گئی ہے. آپ اس میں عمل کریں, انشاءاللہ آپ کو نفع ہوگا انشاءاللہ. حضرت کبھی ہماری خواب میں بھی آئیے. آپ کے ساتھ تو سامنے خواب میں تو خاص بات ہو تو بتا دیں. خیر نہیں. سعیدہ ہیں جی شکاگو سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کو اور مفتی صاحب کو میرا بہت بہت سلام. اور میرا سوال میرے دوست کے تعلق تھا. وہ بہت پریشان ہے بھی. انہوں نام بتانا نہیں, میرے کو بولے پوچھو, تو میں اس لیے آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ انہوں جب 23 سال کے تھے حیدرآباد میں تھے, تو ان کی ساس ان کو آئی بلیو ان کی مدر ان لا ان کو ایک کمرے میں لے جا کے کچھ اتنے سارے رائوں کا ڈھیر ڈال کے انہوں جا رہے تھے سعودی عرب اپنے ہسبینڈ کے پاس اپنے 2 بچوں کے ساتھ. ایک بچہ تھا 1.5 سال کا, ایک بچی تھی 8 ماہ کی.
تو پتہ نہیں شاید ان کے دل میں نہیں تھا بہو کو بھیجنا، جو بھی تھا بہرحال نہیں پتہ چلا، بعد میں پتہ چلا تھا. تو انہوں بولے کہ بھائی تم اپنے انڈر کلوتھ پہن لو، بچوں کو بھی اپنے چھوٹے پیمپرز بندھو اور سارے جسم پہ رائے مل لو اپنے. تو وہ پوچھی کہ بھائی کیوں؟ تو بولے نہیں میں چاہ رہی ہوں کہ تمہارے شوہر تم سے محبت کرنا اور لڑائی جھگڑے نہیں ہونا، اسی لیے. تو بہرحال وہ بیچارے کر لیے، جو بھی ہو گیا، بچے بھی بڑے ہو گئے. یہاں آئے بعد امریکہ ان کو پتہ چلا کہ رائی تو لڑائی جھگڑوں کے لیے استعمال ہوتی ہے، میاں بیوی کے بیچ میں درمیان میں لڑائی جھگڑے کرنے رائی استعمال ہوتی ہے. تو اب جب سے بیچارے پریشان ہیں کہ یہ کیا ہے، ہماری زندگی ٹوٹ گئی. ان کی آئے بعد 6 سال کے بعد ڈیورس ہو گئی، بچے ادھر ادھر ہو گئے. تو اب یہ بولے کہ بھئی یہ مسئلہ اگر آپ نہیں تو اب کیا کرنا چاہتے ہیں وہ؟ نہیں مطلب ان کو یہ معلوم کرنا ہے کہ یہ ریالٹی میں کچھ لڑائی جھگڑوں کا معاملہ تھا کیا. نہیں تب تو آپ فرما رہی نہیں کہ ڈیورس ہو گئی؟ ہاں ڈیورس تو ہو گئی ان کی، اب ہو کے بھی کافی عرصہ ہو گیا، مگر وہ چاہ رہے ہیں کہ کہ معلوم کرنا کہ واقعی میں یہ اسی کے واسطے استعمال ہوئی. اچھا، اپنی تسلی کے لیے. جی سر. بہرحال یہ تو ڈیفینیٹلی نہیں کہا جا سکتا کہ وہ رائی جو انہوں نے اس پر جادو کیا ہوگا، سحر کیا ہوگا، یہ تو ایک وہمی بات ہے. وہ تو رائی جو ہے جو پڑھی گئی اس کو چیک کرنے کی ضرورت ہے. وہ دیندار عامل اس کو دیکھتا، اس پر عمل اور مراقبہ کر کے پتہ لگاتا کہ کیونکہ جادو کا معاملہ یہی ہے، وہ کسی کپڑے پہ بھی کر کے بھیجا جا سکتا ہے، بعض کسی جانور پہ کر کے جانور گھر میں داخل کیا جا سکتا ہے. تو جادو کی تو بہت سی کائنڈز ہیں. ہاں ہو سکتا ہے کہ رائی کے اوپر پڑھ کے انہوں نے ایسا کر دیا ہو، لیکن اب یہ کہنا کہ اس رائی پہ ہوا جادو تھا یہ پاسبل نہیں ہے. لہٰذا اب شکوک و شبہات میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ڈائیورس بھی ہو گئی، زندگی بریک ہو گئی ہے. تو اب یہ ہے کہ اب آگے کے لیے اللہ سے خیر مانگیں، اور جس نے کوئی بری نیت سے جو کچھ کیا ہے اس کا خود ہی دنیا آخرت میں بھگتے گا. لہٰذا اس کے لیے کہ آئندہ زندگی اللہ راحت والی اچھی کر دے، اس کے لیے سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 80، سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 80 یہ روزانہ 41 دفعہ عشاء کے بعد پڑھا کریں، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف یہ پڑھ کے جو اللہ سے دعا کرتے رہیں. اور سلام قولا من رب الرحیم سورہ یاسین کی آیت نمبر 58 یہ ہر وقت اس کا ورد رکھیں. انشاءاللہ آگے کی زندگی انشاءاللہ خیر و برکت والی رہے گی انشاءاللہ. فلوریڈا سے کال ہے جی، طاہر صاحب ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میرا نام طاہر اقبال ہے، میں میامی سے بات کر رہا ہوں. جی فرمائیے. جی میں حضرت جی کا شکریہ پہلے تو ادا کرنا چاہتا ہوں. میں مہینہ پہلے حضرت جی کے پاس آیا تھا اور میں نے ان کے ہاتھ سے ماشاءاللہ بیعت کی ہے. اور اس کے علاوہ میں نے حضرت جی کو وہاں کہا تھا کہ حضرت جی میرے لیے داڑھی رکھنا تھوڑا مشکل ہوگا، مگر الحمدللہ میں جیسے ہی واپس آیا ہوں اور میں نے آپ کے ساتھ داڑھی رکھ لی ہے. میں حضرت جی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. میں جس مقصد کے لیے آیا تھا اللہ میاں نے وہ بھی پورا کر اس پہ کامیابی دی ہے. بہت بہت شکریہ ہے ماشاءاللہ. حضرت جی کا بہت اچھا. جی حضرت کمال ہے، بہت بہت مبارک ہے. آپ کے فیوز تو ماشاءاللہ ہر جگہ پھیل رہے ہیں. جی الحمدللہ. بس میرے اللہ کی یہ کرم نوازی میرے بزرگوں کا فیض ہے. ہاں ماشاءاللہ. طاہر صاحب مجھے یاد ہے کہ آپ نے یہ بات کہی تھی کہ داڑھی رکھنا مشکل ہے، تو بس وہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اللہ دلوں کو، حدیث میں آتا ہے کہ رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان انسانوں کے دل ہیں، وہ جیسے چاہے پھیر دے. مقلب قلوب اللہ کی ذات ہے، ہم تو ایک واسطہ ہیں، ایک ذریعہ ہیں. تو ذریعے کے طور پہ اللہ استعمال کر لیتے ہیں. آپ کو یہ روحانی نفع ہوا، داڑھی کی سنت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وضع بنانے کی توفیق ہو گئی. آپ کو بہت مبارک ہے. آپ کے لیے میں استقامت کی دعا کرتا ہوں کہ آپ کو اس پہ اللہ تعالیٰ قائم و دائم رکھے. بہت مبارک ہے. واقعی جی ماشاءاللہ. وہ کہہ رہے تھے میرا دل نہیں کر رہا تھا داڑھی رکھنے کا، داڑھی بھی رکھ لی ہے اور ان کے کام بھی ہیں. خیر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے مبارک کرے. جی وقت ہوا ایک اور بریک کا. بریک پہ جانے سے پہلے ہم شکر گزار ہیں honeyderm.com. یہ چیزیں بناتے ہیں شہد سے اور دوسرے تمام قدرتی اجزاء سے، جو کہ انتہائی مفید ہیں بالوں کے لیے، اسکن کے لیے، اور جن لوگوں کو ڈائبٹس ہے، شوگر ہے، ان کے لیے بھی ان کے پروڈکٹس بہت ہیں. تو اگر آپ کے بال گر رہے ہیں یا بال اگانا چاہتے ہیں یا اسکن آپ کی صحیح نہیں ہے، دانے نکلے ہیں یا کوئی اور مسائل ہیں، تو ان کے بہت ہی مجرب اور آزمودہ ان کے پروڈکٹس ہیں جو کہ میں خود بھی یوز کرتا ہوں اور بالکل گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ بہت اچھے ان کے پروڈکٹس ہیں. تو آپ جائیے honeyderm.com پہ اور وہاں جا کے دیکھیے اس کی تفصیل، اور وہیں سے آپ آرڈر بھی کر سکتے ہیں. حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام غیب کی باتیں نیو یارک سے لائیو. آپ کو دوبارہ خوش آمدید. بریک کے بعد کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. راشد صاحب ہیں نیو یارک سے.
अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं राशिद बात कर रहा हूँ ब्रुकलिन से। जी जी फरमाइए। मेरा सवाल मुफ्ती साहब से ये है कि मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने पाकिस्तान में शादी की थी और फिर वो अमेरिका आ गए अपनी फैमिली के साथ। यहाँ उन्होंने अपना निकाह रजिस्टर कराया और उसके बाद किसी वजह से जो है वो अमेरिकी शादी को उन्होंने खत्म कर दिया, यानी डिवोर्स कर दी। लेकिन वो अब भी मियाँ बीवी की हैसियत से रह रहे हैं। तो इस सिलसिले में इस्लामी रूप से क्या ये जायज़ है? मुफ्ती साहब रहनुमाई। थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन चाहिए कि उन्होंने तलाक दी या सिर्फ वो जो रजिस्ट्रेशन थी उसको उन्होंने मनसूख किया? नहीं, जो यहाँ रजिस्टर कराई थी ना शादी, उसको उन्होंने जैसे यहाँ का तरीक़ाकार उसके मुताबिक डिवोर्स किए। अच्छा, लेकिन वैसे डिवोर्स नहीं की? वैसे डिवोर्स नहीं की। अच्छा जी। असल में वो जो भी यहाँ के कानून के हिसाब से जो उन्होंने तलाक़नामा जारी किया, रजिस्ट्रेशन शादी की ख़त्म की है, उसका मज़मून देखना पड़ेगा कि वो मज़मून क्या है। अगर वहाँ डाइवोर्स के लफ्ज़ हैं या टर्मिनेट करने का, निकाह को टर्मिनेट करने के अल्फाज हैं, तो फिर शरई तौर पर कोई फ़ैसला किया जाएगा कि तलाक हुई या नहीं। फिर बस औक़ात ये होता है कि वहाँ पर वन टाइम डाइवोर्स लिख दिया है, आई डाइवोर्स माई वाइफ फ़लाँ बिन फ़लाँ, ये लिख दिया, तो एक तलाक हुई। तो एक तलाक हुई, उसके बाद उन्हें बीवी से रुजू कर लिया, मियाँ बीवी वाला ताल्लुक़ कायम कर लिया, बोसो किनार कर लिया, या ज़बान से कह दिया मैं अपनी तलाक वापस लेता हूँ, तो शरई तौर पर वो मियाँ बीवी रहते हैं। अब ये तफसीलात पता नहीं कि उन्होंने क्या किया। हो सकता है कि आम तौर पर लोग ऐसे ही करते हैं कि वहाँ एक तलाक दे दी और वो तलाक रजी होती है और घर आके बीवी से रुजू कर लिया, तो शरई तौर पे मियाँ बीवी रहते हैं। तो हो सकता है वो इस तरीके से मियाँ बीवी रह रहे हों और वहाँ पेपरों में उन्होंने उसको ये इस अंदाज से पेश कर दिया हो अपने जो भी मकासद उसके लिए। इसलिए इसकी जब तक पूरी तहकीक छानबीन ना हो तो किसी किस्म की एक तरफ़ा बात कहना या कोई बदगुमानी करना ये शरीयत में जायज़ नहीं है। अच्छा हज़रत, यहाँ पे अक्सर वो लिखा होता है टर्मिनेट, तो टर्मिनेट का लफ्ज़ वो भी एक ही तलाक तस्वर की जाएगी? टर्मिनेट की सूरत में निकाह ख़त्म हो जाएगा। अच्छा। अब दोबारा मियाँ बीवी बनने के लिए सिर्फ इजाब व कबूल अगर गवाहों की मौजूदगी में कर लें तो निकाह हो जाएगा। अब हो सकता है कि टर्मिनेट वहाँ कर दिया उन्होंने, घर आके दो गवाहों के सामने उन्हें इजाब व कबूल करके निकाह दोबारा बांध लिया हो, तो उसमें हलाला वगैरह की ज़रूरत नहीं? नहीं, उसमें ज़रूरत नहीं। अच्छा। अब वो तलाक़ बाइन होती है। अच्छा। तो इसलिए बहुत से एहतमालात इसमें हैं, तो इसलिए कोई एक फ़ैसला करना मुश्किल है। अली अहमद साहब है जी अलबामा से। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, फरमाइए जी। सबसे पहले तो हजरत को सलाम और आपको सलाम। वालेकुम सलाम जी। मेरे 2-3 सवाल हैं। पहले तो मेरा सवाल है, मेरा बेटा है रहीम अहमद, 22 साल की उम्र है, 2 साल से उसके गुर्दे फेल हो चुके हैं और बस दुआ करें, और वेटिंग लिस्ट में उसका नाम लिखा हुआ है। अच्छा। तो दूसरा सवाल है, बेटी है मेरी 29 साल की, उसके लिए कोई रिश्ता नहीं आ रहा। अच्छा जी। और तीसरा ये है कि कारोबार के बारे में पूछना था। पहले हमारे बियर थी गैस स्टेशन कन्वीनियंस स्टोर पे, तो हमने 4-5 साल पहले निकाल दी, लेकिन अब कोई हलाल रोजी ढूंढ रहे हैं या 4-5 साल से कोई बात नहीं बन रही, और बस ये है कि दुआ करें, जब बात बनती है तो कंप्लीट नहीं होती। ज़रूर जी, इंशाल्लाह जी। हाँ, तो पहले बच्चे के लिए गुर्दे के हवाले से तो अमल मैंने पहले बताया था, तो वो अमल शुरू कर दें कि 5 दाने या 3 दाने इंजीर के लेके वो पानी में, 1 गिलास पानी में रात को भिगो दें और सुबह को उसको ग्राइंड कर लें, तो वो हलवा सा बन जाएगा। उस पे सूरत आराफ आयत नंबर 57 ये 11 दफ़ा दम करें, अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ, ये दम करके नाश्ते से आधा घंटा पहले 25 मिनट पहले उसको खिला दें। तो ये 92 डेज़ की नीयत से शुरू कर लें, इंशाल्लाह उनके गुर्दों को जो है हैरत अंगेज़ तौर पर क़ुव्वत और नफ़ा पहुँचेगा। और ये अमल दूसरा जो है, आपने बच्ची की शादी के लिए सूरत रहमान 3 मरतबा रोज़ाना सूरत रहमान पढ़ के उनकी शादी के लिए दुआ करनी है। ये 71 डेज़ की नीयत से अमल करना है, इंशाल्लाह बेहतरीन रिश्ता मिलेगा और तय भी हो जाएगा। तीसरा, कारोबार के लिए सूरत तलाक की आयत नंबर 2 और 3 2 पूरी नहीं पढ़नी, वमन यत्तक़िल्लाह से लेनी है, ये पढ़ के जो आपने क़दरन तक पूरी करनी है। ये 92 टाइम पढ़नी है कारोबार के लिए, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ, इंशाल्लाह अल्लाह आपके लिए नेक और अच्छे रोज़गार का इंतज़ाम कर देंगे इंशाल्लाह। शिकागो से हैं शकील साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, शकील शिकागो से बोल रहा हूँ। वालेकुम सलाम जी, फरमाइए। मुफ्ती साहब, सबसे पहले तो मैं आपका सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि आप शिकागो आए, खासतौर से मेरे
گھر پہ شفٹ لائے. ماشاء اس کے بعد میرا اہم سوال یہ ہے کہ میرے دوست جن کا نام عشرت حسین ہے, ابھی کوئی 2 ہفتے پہلے ان کا ڈائگنوز ہوا ہے کہ ان کو پروسٹیٹ کینسر ہے. تو بیچارے بہت پریشان ہیں, تو ان کے لیے کچھ پڑھنے کو بتا دیں پلیز. اچھا جی بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ, آپ کی محبت اللہ تعالیٰ قبول کرے شکیل صاحب. تو آپ ان کے جو کینسر کی جن کو تکلیف ہے ان کے لیے آپ نوٹ کر لیں سورۃ قریش. سورۃ قریش 7 دفعہ ایک چٹکی جو ہے وہ ہلدی کے اوپر دم کرنی ہے اور ایک چٹکی روزانہ انہوں نے چاٹ لینی ہے. ایک تو یہ عمل کرنا ہے. دوسرا اللہ اللہ یہ 200 مرتبہ پڑھنا ہے. طریقہ وہ یہ ہے کہ ان کے جو دل کی سائڈ پہ ایک آدمی بیٹھ جائے جو ان کی الٹے ہاتھ کی یہ انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی پکڑ لے اور اللہ اللہ 200 مرتبہ پڑھے, اس تصور سے کہ آسمان سے اللہ کا فیض ایک نور کی شکل میں میرے دل میں داخل ہو رہا ہے اور اس سے مریض کے دل میں منتقل ہو رہا ہے. مریض کے دل سے پورے بدن میں پھیل گیا نور اور جو بیماری کے جتنے کینسر کے جراثیم اس کے بدن سے خارج ہو رہے ہیں. اس تصور کے ساتھ وہ پڑھے اور اس کمرے میں پڑھنے والا اور مریض اس کے علاوہ تیسرا کوئی آدمی نہ ہو. یہ 92 ڈیز بلا ناغہ یہ عمل کر لیں اور اس کے بعد اس کے اوپر مریض پہ دم کر دیں, ان کے دوا ہے دارو جو پانی اس پہ پھونک دیں. یہ 92 عمل کر لیں. کینسر کے لیے بہت مجرب ہے, بہت سے لوگوں کا کینسر الحمدللہ جڑ سے ختم ہو گیا ہے. یہ عمل آپ بالکل پابندی سے کر لیں, انشاءاللہ ان کا پروسٹیٹ کا جو کینسر ہے بالکل ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. مسز سعید ہیں جی لائن پہ. السلام علیکم. السلام علیکم حضرت صاحب. وعلیکم السلام. حضرت صاحب پورے 3 مہینے کے بعد میری کال ملی ہے, اللہ کا شکر ہے میری آپ سے بات ہو رہی ہے. میرے 2 چھوٹے سے سوال ہیں. نمبر 1 سوال ہے کہ مجھے میری 1 ماہ پہلے بیک کی سرجری ہوئی ہے. 2 سرجری میری 1 ہفتے میں ہوئی ہیں اور اس کے بعد 1 ماہ ہاسپٹل میں رہنے کے بعد میں لاسٹ فرائیڈے کو اپنے گھر آئی ہوں, لیکن میری لیفٹ ٹانگ میں بہت سخت تکلیف ہے گھٹنے سے لے کے نیچے تک. تو وہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپ کی اسپائن میں سویلنگ کی وجہ سے ہے, لیکن ہم کچھ کہہ نہیں سکتے. چل پھر نہیں سکتی صحیح طریقے سے, لیکن واکر کے ساتھ میں تھوڑا سا چل لیتی ہوں. آپ میرے لیے کوئی دعا کریں اور مجھے پڑھنے کے لیے کچھ بتائیں. ضرور انشاءاللہ. بڑی مہربانی ہوگی. بہت بہت شکریہ. دوسرا سوال میرا یہ ہے, 3 ماہ پہلے آپ نے میرے نیفیو کے لیے ہم نے شادی کے لیے پوچھا تھا, تو آپ نے ایک وظیفہ بتایا تھا سورۃ نمل 30 اور 31 پڑھنے کے لیے. وہ سارا مکمل ہو گیا ہے, وہ پانی بھی پی رہا ہے, لیکن اس میں ابھی کوئی فرق نہیں نظر آیا. جب بھی اس کے ساتھ شادی کی بات کرتے ہیں وہ اکھڑ جاتا ہے اور کہتا ہے میں وہاں نہیں شادی کرانا چاہتا, وہ امریکن لڑکی کے چکروں میں ہے. اچھا ٹھیک ہے جی. آپ اپنے لیے ایسا کریں, یا قوی القادر قوینی و قلبی, یہ دعا ہے حدیث کی, یا قوی القادر قوینی و قلبی. یہ آپ نے 71 ٹائم پڑھنی ہے زیتون کے تیل پہ دم کر کے. جو بھی متاثرہ حصہ ہے درد جہاں ہوتا ہے اس پہ مالش کرنی ہے اور 1 ٹی اسپون زیتون اس میں سے پی لینا ہے. یہ آپ نے 92 ڈیز کی نیت سے عمل شروع کر لینا ہے اور اول آخر 11 مرتبہ درود شریف. تو یہ آپ اس کے لیے شروع کر لیں, انشاءاللہ آپ کی درد اور تکلیف دور ہو جائے گی. اور باقی بھائی کے لیے جو مسئلہ تھا شادی کے لیے مانتا نہیں ہے, تو اس کے لیے سورۃ واقعہ شروع کر دیں. سورۃ واقعہ 3 مرتبہ مغرب کے بعد پڑھنا ہے. 3 مرتبہ پڑھ کے کسی میٹھی چیز پہ دم کریں اور وہ اس کو کھلا دیں. اگر کوئی میٹھی چیز نہیں کھاتا تو پانی وانی پہ بھی دم کر سکتے ہیں. تو یہ آپ نے 71 دن کی نیت سے عمل شروع کر لیں, انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے وہ اچھی جگہ پر شادی کے لیے مان جائے گا اور وہ جو بھی دوسرا جو جگہ جہاں کرنا چاہتا ہے اس کو چھوڑ دے گا انشاءاللہ. اچھا ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. بڑی مسرت ہوتی ہے, بہت دلی خوشی ہوتی ہے جب پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے مسائل حل کر دیے, اور دل سے دعا بھی نکلتی ہے کہ دوسرے ناظرین جن کو مسائل کا سامنا ہے اللہ ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائے. ہم بہت ہی شکر گزار ہیں ہمارے معزز مہمان گرامی حضرت مفتی منیر احمد اخون کے, کہ وہ انتہائی مصروف ہیں. مجھے پتہ کہ کتنی کی مصروفیات ہیں, لیکن آپ کے لیے ہمارے لیے وہ وقت نکال کے یہاں تشریف لاتے ہیں. حضرت بہت بہت شکریہ. پروگرام ختم کرنے سے پہلے اگر اللہ اور اللہ کے بندوں کے حق میں کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو بندہ محمود احمد اوان اس کے لیے اللہ اور اللہ کے بندوں سے معافی کا طلبگار ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اس امید کے ساتھ کہ آپ کی پذیرائی اور آپ کی دعائیں ہمارے ساتھ رہیں گی, ہمیں اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے اتوار پھر ملاقات ہوگی.
اللہ حافظ.